बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बख़ैर। आज नाज़रीन हम एक बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हम अपने माशरे में बच्चों की तालीम और तरबियत का अहतमाम इस वजह से करते हैं कि हम उन्हें माशरे का एक कारआमद शहरी बना सकें, हम उन्हें माशरे का एक ज़िम्मेदार शहरी बना सकें, और हम बच्चों को तालीम और तरबियत इस मकसद के तहत करते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर ऐसे काम करें कि वो अपने ख़ानदान का, अपने इलाक़े का, कौम और कबीले का, अपने मुल्क का जो नेक नामी है उसमें इजाफ़ा करें और उसका सबब बन सकें। तो ये जो जितनी भी तरबियत है सब का बुनियादी मकसद यही होता है। और हम मज़हब की तरफ जब रुजू करते हैं तो मज़हब भी हमें हमारी तरबियत के बाब में ही हमारी रहनुमाई करता है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला जा बजा हमें इस बात का हुक्म देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कैसे बनाएं। हमें तफ़रक़ाबाज़ी से रोका जाता है, हमें अच्छा अंदाज़ कलाम इख्तियार करने का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों के साथ हमेशा अच्छी बात करो। और हमें ये कहा गया है कि हम जब दीन की दावत भी दें, लोगों को अल्लाह की तरफ ही जब बुलाएं, तो हमें ये हुक्म दिया गया है कि उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ, बिल हिकमा, हिकमत के साथ बुलाओ, दानाई के साथ बुलाओ, गौर व फिक्र करके बुलाओ, रिसर्च करके बुलाओ कि लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसके मुताबिक लोगों को आप दावत दें। और वल मौइज़तिल हसना, अच्छी अच्छी बातों के ज़रिए आप लोगों को बुलाएं। यानी हमें जब भी बात करनी है तो अच्छी अच्छी बातें करनी हैं, प्यारी बातें करनी हैं, लोगों के साथ वो बातें करनी है जिसका लोगों को फ़ायदा हो, अमली तौर पर उनको फ़ायदा हो, फ़िक्री तौर पर उनकी रहनुमाई हो। और ये अजीब बात, कुरान का मिजाज जो हमारी रहनुमाई करता है वो ये कहता है कि वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि कभी आपको ऐसा मौका आए कि अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ जाए, अपने जो दलाइल हैं उनके ऊपर आपको खड़ा होना पड़ जाए, तो बिल्लती ही अहसन, कि आपने कभी भी वो रंग और वो ढंग इख्तियार नहीं करना जो खिलाफ़ इस्लाम है, जो खिलाफ़ तरबियत है। अगर आप ऐसा करेंगे इसका मतलब ये कि आप दावती दीन के बुनियादी मकासद से ही आगाह नहीं हैं। तो आज हम एक बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त सोशल मीडिया की गिरदाब में हैं, हम मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे अखबार हैं, रेडियो हैं, टेलीविज़न है, सोशल मीडिया है, और कहाँ कहाँ पर हम उलझे हुए और बिखरे हुए पड़े हैं। अब जब हम इन मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी के साथ फैलाई जा रही है, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, फ़ेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जा रही है। और इनके साथ साथ सहाफ़ती अखलाकियात जो हैं उनको कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सहाफ़त का चोला पहना हुआ है, सहाफ़त का लिबादा ओढ़ रखा है, वो लोग अपने पाँव के नीचे उन अखलाकियात को रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि ये मौजू बड़ा अहम है। कुछ सीनियर सहाफ़ियों से हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करें कि हमें सहाफ़त को किस तर्ज़ पर और किस ढब पे लेकर चलना चाहिए ताकि ये मुल्क और कौम के लिए फ़ायदा मंद साबित हो। और कुरान हकीम यहाँ पर भी हमारी रहनुमाई करता है। और कुरान हकीम क्या कहता है कि इन जाकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन। ए साहिबान ईमान, जब तुम्हारे पास कोई फासिक ख़बर लेकर आए तो तुम्हारा सबसे पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि तुम रीट्वीट करने से पहले, शेयर करने से पहले, किसी और बंदे को बताने से पहले, लोगों में उस पर बात करने से पहले तुम पहला काम ये करना है कि तहक़ीक़ करनी है कि क्या वो ख़बर दुरुस्त है या नहीं है, और अगर वो ख़बर दुरुस्त भी है उसका लोगों को फ़ायदा है या नहीं है, उसका आपको फ़ायदा है या नहीं है, माशरे को फ़ायदा है या नहीं है। तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आपने उस ख़बर की तहक़ीक़ करनी है। और तहक़ीक़ करने के बाद ये ना हो कि आप बग़ैर तहक़ीक़ के उस ख़बर को फैला दें। अगर आप उस ख़बर को फैला देंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके लिए बड़े प्रॉब्लम पैदा होंगे। लोग आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको क्वेश्चन करेंगे, उस पर सवालात पैदा होंगे, लोग आपकी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। ये ना हो कि फतुस्बिहू अला मा फ़अल्तुम नादिमीन, कि बाद में आप अपने फ़ेल पर शर्मिंदा होते फिरें। तो मज़हब की तालीमात, हमारी समाजी तालीमात हमें माशरे में शर्मिंदगी से बचाना चाहती हैं, हमें उन उमूर से बचाना चाहती हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसको डिसक्रेडिट कर सकती हैं। तो आइए आज कुछ सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये मौजू इस वजह से अहम है कि आप टीवी चैनल देखते हैं, वहाँ पर बाज़ वक़्त प्रोपगंडा होता है, वहाँ एजेंडा होता है। तो सहाफ़ी के पास ना प्रोपगंडा होता है, ना एजेंडा होता है, ना ही डंडा होता है। उसके पास माइक होता है,
اس کے پاس کیمرہ ہوتا ہے، اس کے پاس قلم ہوتا ہے، وہ ان تینوں چیزوں کو لے کر معاشرے کے اندر اخلاقیات اور اچھائیوں کا پرچار کرتا ہے۔ اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمہ شیرازی صاحبہ، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ابھی حال ہی میں ان کی ایک کتاب ہی آئی ہے۔ آسمہ شیرازی صاحبہ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ بتائیں کہ صحافتی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں؟ آج کل ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جنہوں نے صحافت کا چولا پہنا ہوا ہے، اپنے آپ میں صحافت کے لبادے میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ اس قسم کا ایک مزاج صحافت کے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں جسے آپ جنڈا جرنلزم کہتے ہیں، تو آسمہ کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ جی بالکل، بہت سارے صحافی جو ہیں وہ صحافی نہیں ہوتے، وہ پروپیگنڈا کرنے والے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو پروپیگنڈا کرنے کے گروپس ہیں ان کو بھی ہم اب صحافیوں کے اس کے اندر گنتے ہیں، لیکن صحافی کا کام کسی پارٹی کو پروٹیکٹ کرنا نہیں ہوتا، نہ ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، بلکہ صحافی کا کام پاکستان کے آئین، پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے، انسانی حقوق جو کہ آئین کے ایمبٹ میں ہی آتے ہیں، ان سب کو جو ہے اس کے اوپر بات کرنا ہوتا ہے۔ اور ہماری جو پارٹی ہے وہ ہمارا آئین ہے پاکستان کا، جس کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور اس میں جمہوریت آتی ہے، اس میں پارلیمانی جمہوریت آتی ہے، اس میں جو آپ کے آزادی اظہار ہے، انسانی حقوق ہے۔ تو انفارچونیٹلی جو صحافی تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جو وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈاز کو ٹو کر رہے ہوتے ہیں، وہ صحافت کو ٹو نہیں کر رہے ہوتے۔ صحافت جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق دی گئی آزادیوں کی پروٹیکشن اور پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کی بات کرتی ہے، اور بغیر کسی انٹرسٹ کے، بغیر کسی پروپیگنڈا کے وہ فیکٹس کو سامنے رکھا جاتا ہے صحافی کے ہاں، اور اسی کو شاید ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ جرنلزم۔ جو ڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اب یہ اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہوتے ہیں یا جو ہمارے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ صحافی ہے اور کون جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹیوسٹ ہے۔ اچھا آسم، میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں نا پبلک انٹرسٹ جرنلزم، کہ عوامی مفاد کی صحافت، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، اور زیادہ جو گفتگو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ سیاست پر ہے یا کچھ بعض اوقات مذہب پر ہے، تو یہ جو عوامی مفاد کی صحافت ہے یہ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ پولیٹیسائز کر دیا ہے۔ ویسے میرے لیے بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا تعلق پالیٹکس سے ہوتا ہے۔ جمہوریتوں کے اندر جو ہے وہ سیاست کا حصہ بننا چاہتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی مینیفیسٹیشن کے اندر رکھنا پڑتا ہے، اور یہ سب ان کے منشوروں کا حصہ ہوتا ہے۔ میرے لیے اس کو کرنا مسئلہ ہے، لیکن ہم جب اس کو بالکل قید کر دیتے ہیں اور ہم جب مختلف ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتے جو ہیلتھ سے ہوں، جو ایجوکیشن سے متعلق ہوں، جو پاکستان کے عوام سے متعلق ہوں، جو کہ ابھی یہ جو فلڈ کا مسئلہ تھا، سیلاب آیا ہوا تھا، انفارچونیٹلی ہم اس طرح سے کور نہیں کر سکے ہیں جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے، سوائے چند جرنلسٹوں میں جس میں حامد میر صاحب سر فہرست ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، وہ ہم ان کی بے آوازوں کی آواز بنتے ہیں، اور ہمیں بننا چاہیے۔ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم شاید بہت زیادہ ٹارگٹ، ہماری جو آڈینس ہے اس کو ہم نے امیون کر دیا ہے ان سارے معاملات کے اوپر، کیونکہ ہم پبلک فالوئنگ کر رہے ہیں، پبلک اوپینین میکنگ نہیں کر رہے ہیں۔ تو پبلک اوپینین فالوئنگ میں اور پبلک اوپینین میکنگ میں بہت فرق ہوتا ہے، اور فالوئنگ اس وقت ہوتی ہے کہ لوگ دیکھنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہم ان کو وہی دکھا رہے ہیں جو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اوپینین میکنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں اور پھر ان کا اوپینین بنائیں۔ تو یہ ایک باریک سی لائن ہے جو کہ ہم نے شاید کراس کر لی، اور ہم صرف فالوئنگ کے اوپر آ رہے ہیں، اور اوپینین میکنگ پہ ہم نہیں رہے اس طرح سے۔ مظہر صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، وہ تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں کہ پاکستان میں صحافت کا اصل مسئلہ کیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہمارا یہ اعتراض ہے حکومتوں پر کہ وہ صحافیوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہیں، وہاں پر ہم یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں کئی صحافی ایسے ہیں کہ جو جرنلزم کا لبادہ اوڑھ کر وہ جرنلزم نہیں کر رہے، وہ پروپیگنڈا اور ایجنڈا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مظہر صاحب تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جو پاکستان میں صحافت کے ساتھ مسئلہ پیدا ہو گیا یہ ہے کیا، اور آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے تین فریق ہیں، ایک مالک، دوسرا ریاست یا حکومت، اور تیسرا صحافی خود۔ اگر آپ کو کوئی مالک، کوئی اخبار، کوئی چینل آپ کو ہائر کرتا ہے تو پھر، اور ظاہر ہے آپ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، تو پھر اس کی آپ کی پروفیشنل اس کی ساری ذمہ داری اس مالک کی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو اپنے صحافیوں کو ٹریننگ بھی دینی چاہیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ بھی کرنے چاہیے۔ اگر اس کو آپ کسی ایسے علاقے میں بھیج رہے ہیں جہاں بہت بڑا کوئی تنازع چل رہا ہے
تو اس کے لیے اس کی پراپر ٹریننگ انشورنس بہت ضروری ہوتی ہے اس میں. تو یہ ذمہ داری مالکان نہیں ادا کر رہے ہیں. آپ کے یہاں کوئی پراپر نہ اس طرح کا کوئی آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے کہ اس کی انشورنس بھی ہے, پروٹیکشن بھی ہے. کانفلکٹ میں جاتا ہے تو اس کی انشورنس ڈبل ہو جاتی ہے. اور ریاست اور حکومت اس حد تک ذمہ دار ہے کہ جس طرح صرف صحافی نہیں, ہر شہری کی جان و مال کی ذمہ داری حکومت اور ریاست کی ہے. تو وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے نہیں کر رہی, تو حقیقتاً وہ ادا نہیں کر رہی. صحافی کا اگر قتل ہوتا ہے تو اس کے قاتلوں کو گرفتار کرنا, ان کو منطقی انجام تک پہنچانا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. صحافی کو خود یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ جو خبر کرنے جا رہا ہے یا جس کی وہ کر رہا ہے, وہ اس میں اس کی کہیں ذات تو انوالو نہیں ہے, کہیں کوئی ایجنڈا تو انوالو نہیں ہے. اس سے جس خبر کے لیے وہ جا رہا ہے اس میں خبریت کتنی ہے اس میں. اب اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے اگر وہ مارا جاتا ہے تو وہ آزادی صحافت پر حملہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے کسی کا ذاتی اس کا کوئی کانفلکٹ ہے کسی کے ساتھ اور اس میں دشمنی کی بنیاد پہ وہ مار دیا گیا, تو وہ پھر آزادی صحافت کا ایشو نہیں ہوتا. قاتل اس کے بھی پکڑے جانے چاہیے, لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آزادی صحافت پر حملہ ہوا. اس لیے بے شمار صحافی مارے گئے ہیں. زیادہ تر صحافی اپنی کام کی وجہ سے مارے گئے ہیں, لیکن ایسے واقعات بھی ہیں کہ صحافی اپنے نجی کام کی وجہ سے جو ہے شکار ہو گئے اس کے اندر. تو میرا خیال ہے اگر یہ تین جو بنیادی ہماری آرگنائزیشنل اگر ہم دیکھیں تو بنیادی ذمہ داری ریاست, حکومت, مالک اور صحافی کی اپنی ہے سیفٹی کے حوالے سے اس میں. لیکن اس میں سب سے کم ذمہ داری صحافی کی ہوتی ہے, کیونکہ وہ جس کے لیے جاب کر رہا ہے, اگر وہ کوئی فری لانس کام کر رہا ہے تو پھر وہ خود ذمہ دار کسی بھی چیز کا ہے. تو میرا خیال میں تینوں میں جو ہے وہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, تینوں شعبوں میں. اور مجھے آزادانہ کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, لیکن آزادانہ کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا. تو کیونکہ آپ کوئی بھی خبر کریں, کیونکہ جرنلزم کی بنیادی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہو. اگر آپ حقیقت کو چھپا رہے ہیں یا اس میں کہیں آپ کوئی اینگلنگ کر رہے ہیں تو آپ صحافتی بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس کے پیرائے میں جو ہے چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم نے ایک بہتر صحافت کو آگے بڑھانا ہے, اگر ہم نے بہتر صحافی جو ہے پیدا کرنے ہیں, تو وہ چاہے سرکاری میڈیا ہو یا غیر سرکاری میڈیا ہو, اس میں یہ بنیادی نقطے جو ہیں ان کا اعادہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا مدر صاحب, میرا چھوٹا سا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں, صحافتی تنظیموں کے اندر بھی اور ٹی وی چینلز میں ڈائریکٹر نیوز جیسی ذمہ داریاں بھی آپ نے وہ کی ہیں. آپ اندر کی باتیں بہت زیادہ جانتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ساری اقدار کا ایک چارٹ ہمارے سامنے پیش کیا اور یہ بڑا اہم ہے, اس چارٹ پر عمل کرنے میں پرابلم کہاں پیش آ رہا ہے؟ کیا تنظیمیں سیریس نہیں ہیں, مالکان سیریس نہیں ہیں, اداروں میں کوئی پرابلم ہے, پنگا کہاں ہے اس سے؟ دونوں چیزیں نا کہ مطلب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ کارپوریٹ میڈیا کا دور ہے. اگر آپ کسی ریل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کوئی خبر دیں گے تو وہ رک جائے گی اس میں خبر میں. تو آپ اس حد تک تو اپنے کام سے عہدہ برا ہو گئے کہ آپ نے وہ خبر فائل کر دی. خبر چلے نہ چلے یہ مالک اور ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں. تو یہ کل کوئی مجھ سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خبر نہیں فائل کی. اگر میں ذاتی طور پہ مجھے کوئی چیز پتہ ہے اور میں خبر فائل نہیں کر رہا ہوں تو میں پھر اس میں زیادتی کر رہا ہوں اس میں. تو میرا خیال ہے یہ جب پھر کچھ اپنے پروفیشنل ایتھکس کی بھی بات ہوتی ہے نا. مطلب جس طرح وزراء یا وزیر اعظم یا صدور اپنے دورے پہ جاتے ہیں, غیر ملکی دورے پہ جاتے ہیں, تو اگر آپ کی آرگنائزیشن آپ کو نامنیٹ کرتی ہے تب تو آپ کو جانے کا وہ ہے اس میں. لیکن اگر آپ کو کوئی پرائم منسٹر یا کوئی حکومت جو ہے صرف فیور دینے کے لیے یا پلیز کرنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہی ہے اور ادھر سے جا کے آپ اس کے حق میں رپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ صحافتی بددیانتی میں آتا ہے.
اس وقت ہمارے ساتھ ناظر محمود صاحب موجود ہیں اور بہت زبردست لکھتے ہیں اور سوسائٹی کے وہ موضوعات جن پر عموماً بہت کم لوگوں کی گرفت ہوتی ہے اور اس پر وہ بات کرتے ہیں، تو ناظر محمود صاحب اس میدان کے کھلاڑی ہیں اور اس میدان میں انہوں نے بہت زبردست قسم کی تجاویز دی ہیں. کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کے جو مقالہ جات ہیں اور جو ان کے آرٹیکل ہیں وہ اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. تو آج ہم ناظر صاحب سے یہ بات کرنا چاہیں گے کہ ایک اچھا اور صحت مند رجحان رکھنے والا صحافی معاشرے کے لیے اس کی کیا ویلیو ہے، سوسائٹی میں اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ صحافی جو ہیں یہ تو معاشرے کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی جو بیماریاں ہیں ان کی یہ تشخیص کریں، اور جب تک کہ تشخیص نہیں ہوگی معاشرے میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب صحافت کو دبایا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، اظہار رائے پہ پابندی جب لگتی ہے تو ہم اس تشخیص سے محروم ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، ٹامکٹوئیاں مارتے ہیں. اس لیے صحافت کا آزاد ہونا اور ان کو مکمل طور پر تحفظ کے ساتھ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے مواقع میسر ہونا، یہ کسی بھی ریاست، حکومت اور معاشرے کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اس اظہار رائے پر مسلسل ہم آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 70 سال سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ مختلف بہانوں سے اس اظہار رائے پہ پابندی لگائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف ورژن سامنے آتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے. اس لیے جو ایڈیٹر کا کردار ہے، یعنی صحافت میں جو پہلے تھا اب کم ہو گیا، یعنی مدیر جو کہ یہ دیکھے کہ اگر خبریں آ رہی ہیں تو وہ درست ہیں یا نہیں ہیں، وہ اخلاقیات پہ پوری اترتی ہیں یا نہیں ہیں. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہم صحافت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہاں ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو مدیر کا یا ادارتی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کسی ایڈیٹر کی، وہ ان کو آزادی سے انجام دینے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن اب چونکہ یہاں ہمارے یہاں زیادہ تر مالکان خود ایڈیٹر بن گئے، اس لیے اس میں جو ہے وہ جو پہلے والی چیز تھی، ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں ابوالکلام آزاد اور محمد علی جوہر جیسے بڑے بڑے صحافی ہوتے تھے جو ان تمام اخلاقیات پر نظر رکھتے تھے. اب جو ہے وہ ایسا ہونے لگا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ صحافی بننے کا دعوے دار ہوتا ہے، جس سے صحافت کو نقصان بھی ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس پہ معاشرے کو کلوزلی دیکھنا چاہیے، اور جہاں صحافت کی آزادی ہونی چاہیے وہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ صحافت پر ایک ادارتی کنٹرول، ریاستی کنٹرول نہیں، ادارتی کنٹرول کا مطلب ہے کہ مدیر کا کنٹرول، ایڈیٹر کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ غلط اور غیر اخلاقی یا جعلی اور فیک نیوز جس کو کہا جاتا ہے اس کو وہ روک سکے. اچھا ناظر صاحب، ہم ایک اور بات بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اب تو مالکان کے حوالے جرنلزم چلی گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مالکان سے زیادہ بھی مارکیٹنگ مینیجرز کے ہاتھ میں وہ چلی گئی ہے. صحیح بات. اور جو مارکیٹنگ مینیجر ہے وہ اصل میں دیکھتا ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے. بالکل. اس اصول کے اوپر وہ جرنلزم کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے ٹی وی چینل کی سکرین سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تفریحی پروگرام تھے، بچوں کے لیے پروگرام تھے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور تعلیم اور تربیت کے جو موضوعات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو کر صرف سیاست جو ہے وہی رہ گئی ہے، اور ہر چیز کو ہم نے سیاسی بنا کے رکھ دیا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے، اور تھوڑا سا اس پر آپ کیا کامنٹ ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو اس سے آپ کیسے نکال سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ بہت ہی اہم بات ہے. دو باتیں آپ نے کہی. ایک بات تو یہی ہے، اس کی میں توثیق بھی کروں گا، کہ جو مارکیٹنگ کمپنیاں یا جو کاروباری ادارے ہیں، اشتہارات کے لیے اب یہ ہونے لگا ہے کہ آپ اب ظاہر ہے کتنی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، کتنے کاروباری ادارے ہیں، اگر وہ کوئی زیادتی کرتے ہیں یا کوئی کنزیومر کا ایشو ہوتا ہے تو اس ادارے کے بارے میں آپ کوئی خبر لگا نہیں سکتے، کیونکہ ان سے اخبارات کو اشتہار مل رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک طرح سے میڈیا جو ہے وہ خرید لیا جاتا ہے. اگر ہم زیادہ اشتہارات آپ کو دیں گے، ہم یہ جانتے ہیں کہ کتنے ریل اسٹیٹ چلانے والے ادارے ہیں، ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، ان کے بارے میں وہ کچھ بھی کر لیں، ان کے بارے میں آپ کوئی خبر درست چلا نہیں سکتے. کسی ملٹی نیشنل کارپوریشن کی غلط کاریوں کے بارے میں آپ کوئی خبر نہیں دے سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ منافع یا پروفٹ کو جو ہے وہ اپنا مطمع نظر بنایا گیا ہے. جو صحافت کی اصل روح تھی کہ لوگوں کو انفارم کرنا ہے اور انٹرٹین کرنا ہے اور ایجوکیٹ کرنا ہے، وہ چیزیں نکل گئی ہیں. اب صحافت کا بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے. تو یہ بات تو میں آپ سے بالکل متفق ہوں. دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ اب سیاست کو بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے، یہ میں پی ٹی وی کی مثال دوں گا کہ ایک زمانہ تھا، ہمیں یاد ہے 70s اور 80s میں جب پی ٹی وی صرف ایک چینل ہوا کرتا تھا، اس میں ہر طرح کے تعلیمی، ثقافتی، سیاحتی، ایجوکیشنل پروگرام، آرٹ اور کلچر کو ترویج دی جاتی تھی. لیکن اب ہم گریجولی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ اتنے سارے 100 کے قریب نجی چینل آ گئے ہیں
تو اس میں صرف اور صرف سیاست آ گئی ہے، اور کسی اور تعلیمی یا تفریحی چیز کو وہ موقع ہی نہیں دیتے. تو یہ ایک بڑا ظاہر ایشو ہے، اور اس کا بظاہر تو کوئی حل نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ کچھ ایسے ادارے سامنے آئیں جو صحافت کو ایک سماجی ذمہ داری سمجھ کر ادا کریں. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، لیکن وقفے سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اکثر اوقات ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں، افواہوں کو مت پھیلائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ افواہیں بعض اوقات ایسا سنگین بحران کریٹ کر دیتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بعض اوقات لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، ہمارے لوگ ایسی کہانیاں گھڑ لیتے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا پاکستان میں. تو افواہیں جب گردش کرتی ہیں، بغیر تحقیق کے جو باتیں گردش کرتی ہیں، تو پوری قوم کا بلڈ پریشر خام خواہ ہم ہائی کر دیتے ہیں. اور یہ جو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیشن بنا دیا گیا ہے، 1 اپریل کو اپریل فول ڈے کے طور پر وہ پیش کیا جاتا ہے. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. مسلمان کے لیے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو. تو مجھے بتائیں کہ ہم کیسے اس شعار کو اختیار کر سکتے ہیں جس میں لوگوں کو جھوٹ بولا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ افواہوں کی بغیر تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کئی ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ پاکستان کے اندر قتل و غارت کے بڑے واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب خوشاب میں ایک بینک مینیجر کا قتل کیا گیا اور پھر ایک جھوٹ پھیلایا گیا، اس کی بنیاد پر کیا ہوا. پھر سری لنکا کے جو یہاں پر ایک مینیجر تھے، ایک فیکٹری کے اندر کام کر رہے تھے سیالکوٹ کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کیا واقعات پیش آئے. تو ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ جب بھی کوئی بات آئے گی ہم خوب اچھے طریقے سے تحقیق کریں گے. آپ میں اور کسی اور مخلوق میں فرق کیا ہے؟ خدا نے آپ کو عقل دیا، آپ کو شعور کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو آپ نے افواہوں کے پیچھے نہیں چلنا. کوئی بھی خبر آ جائے، آپ نے سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ اس کی تصدیق کرنی ہے، اور تصدیق کر کے اس خبر کو آگے لے کر چلنا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. جبار خٹک صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک رسپانسبلٹی تو ریاست کی ہے، حکومت کی ہے کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کرے، اور ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے کہ صحافیوں کو بھی خبر دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے بارے میں فیک نیوز دینا. اور اگر آپ نے فیک نیوز تو خیر ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر کہیں مس انفارمیشن ہو جاتی ہے تو فوری طور پر اس کی تردید کرنا کہ ہاں یہ خبر ہم سے غلط ہو گئی ہے. تو یہ جو رجحانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف ہی سارے ختم ہو رہے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس پر، اور میڈیا کے اداروں کو اور صحافتی تنظیموں کو کیا کرنا چاہیے اس باب میں؟ دیکھیں، کوئی بھی کسی قسم کی بھی آزادی ہو نا، اسے مادر پدر آزادی کے طور پر جو ہے نا نہیں لیا جا سکتا. ہر آزادی کے جو کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس ذمہ داریوں کو بروئے کار نہ لایا جائے تو سمجھیے کہ اس آزادی کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے حتمی نتیجے کے طور پر وہ آزادی چھن بھی جاتی ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن جہاں تک صحافت کی بات کرتے ہیں، صحافت کے ساتھ آزادی صحافت بھی جڑا ہوا ہے. یہ ایک جو ہے نا مغالطہ ہے کہ آزادی صحافت صرف جو ہے نا میڈیا کی یا صحافیوں کا ڈومین ہے. یہ جو ہے نا ہر عام شخص کا ڈومین ہے، اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں بھی شامل ہے، ہمارے آئین میں بھی، اور اقوام متحدہ کے جو ہے بین الاقوامی جو ہے نا اعلان نامہ جو انسانی حقوق کا ہے، انٹرنیشنل ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس، اس کے اندر بھی ہے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ اسے جو ہے نا معلومات ملیں، اسے اطلاعات ملیں، اسے خبریں ملیں. اور جب ہم کسی کو کسی کا حق گردانتے ہیں تو اگر کسی کی کوئی امانت ہے تو اس کے اقدار تک جو ہے نا ہم پہنچائیں، اس کو جو ہے نا خراب کیے بغیر. جو بھی معلومات ہیں، اگر وہ مصدقہ معلومات ہیں اور جو بھی صورتحال ہے، وہ ایز اٹ از جو ہے نا ہمیں ناظرین کو، سامعین کو اور جو ہے قارئین کو پہنچانی چاہیے. اور اگر اس کے اندر جو ہے نا ہم اپنی کوئی ذاتی خواہشات اور ذاتی نقطہ نظر جو ہے وہ اگر ایڈ کرتے ہیں تو پھر سمجھے کہ ہم ملاوٹ کے اور آلودگی کے مرتکب ہوتے ہیں، جو اگین جو ہے ایک غیر انسانی
فعل ہے اور خبریں جب پہنچانی ہے تو مصدقہ خبریں پہنچانی ہیں، نہ خبروں کو روکنا جو ہے نا آزادی صحافت ہے اور عوام دوستی ہے، اور نہ ہی جو ہے نا خبروں کو توڑ مروڑ کر دینا آزادی صحافت ہے یا عوام دوستی ہے۔ اور پھر صحافت جو ہے نا وہ بے زبانوں کی زبان ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جن کا وہ بے آسرا لوگ جن کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی، صحافی کو تو ان کی داد رسی کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ جو حکومت کرنے والوں کو کی جو ہے نا وہ اسپوکس مین بنے، اور نہ ہی کہ جو اوپر کی جو ہے نا وہ جو داو پیچ ہیں انہی کی رپورٹنگ کرے۔ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی کی رپورٹنگ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں وہی صحافت کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ نیّر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی سیکرٹری فائنانس ہیں۔ نیّر یہ بتائیں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین صحافیوں کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں، اور ہم اصل میں ان مسائل کو، ایک تو پروفیشنل ایشوز ہیں لیکن اخلاقیات کے باب میں ایک بڑے پرابلم پیش آ رہے ہیں۔ آن لائن ٹرولنگ جو ہے خواتین کی جاتی ہے، صحافیوں کی، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور تھوڑا سا ہمارے جو آڈینس ہیں ناظرین ان تک بتائیں کہ معاشرے میں پرامن طریقے سے رہنے کے لیے اور پروفیشنلی اسٹرانگ ہونے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، آپ کی دوسری بات سے پہلے شروع کرتی ہوں کہ سب سے بنیادی جو نقطہ ہے آپ کو پروفیشنلی ساؤنڈ ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ جو بنیادی تربیت ہے وہ موجود ہو۔ اس تربیت کے بغیر میرا خیال ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں، اور یہ جو اس وقت انوویٹو قسم کی ڈیجیٹل سوسائٹی ہے، اس میں بحیثیت صحافی سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم جو ہمارے سے متعلق فیلڈ ہے، چاہے فوٹوگرافرز ہیں، چاہے کیمرہ مین ہیں، چاہے وہ رپورٹرز ہیں، چاہے وہ پروڈیوسرز ہیں، ڈیسک پہ لوگ ہیں، وہ سب اپنی اپنی فیلڈ میں جب تک تربیت نہیں حاصل کریں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہوگی۔ جہاں تک بات ہے خواتین کی، تو خواتین جو ہیں وہ ان کو چیلنجز کا سامنا ہے، چیلنجز موجود ہیں، آج کے نہیں ہیں، جب سے شاید یہ انڈسٹری بنی ہے تب سے موجود ہیں، لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ جوں تھوڑے سے معاملات بہتر ہوں گے، سوسائٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گی خواتین کو جرنلزم کی فیلڈ میں، اور وہ جو ہارڈ کور جرنلزم ہے خاص طور پہ اس فیلڈ میں، کیونکہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ خاتون جو ہے وہ موسم پہ رپورٹنگ کر لے گی، خاتون جو ہے وہ کلائمیٹ بتا دے گی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ اہم فیلڈز نہیں ہیں، لیکن وہ جو سافٹ امیجز ہیں سوسائٹی کے، صرف اس کے لیے خواتین کو سمجھنا کہ وہ ان پہ بات کرے گی، تو اس کے علاوہ بھی خواتین جو ہے وہ اپنا لوہا منوا رہی ہیں، اپنی پروفیشنل جو کیپیبلٹیز ہیں ان کا لوہا منوا رہی ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خود آپ دیکھیں نا نیشنل پریس کلب میں اور سیکرٹری فائنانس کے عہدے پر ہیں، آپ ووٹ لے کر آئی ہیں۔ بالکل ووٹ لے کر آئے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے ایک ان لوگوں کے لیے ایک مثال ضرور ہو سکتا ہے۔ ووٹ یقیناً میرے جو صحافی کولیگز ہیں، میرے صحافی دوست ہیں، ان لوگوں کا اعتماد ہے کہ انہوں نے ایک ایگزیکٹو سیٹ پہ خاتون کو اعتماد دیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لیکن بنیادی جو نقطہ ہے وہ وہیں پہ ہے کہ آپ اصل میں جس کام کے لیے فیلڈ میں آئے ہیں پہلے آپ کو وہ کام آتا ہو۔ ہم جب پارلیمنٹ میں رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب وار زونز کور کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب جو ہے وہ سپریم کورٹ آپ کے ساتھ کور کر رہے ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک افیئرز کور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ بیٹس ہیں جن پر عموماً سمجھا جاتا ہے، میں جس طرف آنا چاہ رہی تھی کہ خواتین کے لیے یہ نو گو ایریاز ہیں، تو اب جو ہے وہ خواتین ان تمام فیلڈز میں کام کر رہی ہیں، لیکن جن چیلنجز کی بات میں نے شروع کی تھی وہ یہی تھے کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھے گی، ایکسیپٹنس بھی بڑھے گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاید نئے طریقے جو ہیں وہ خواتین کو ہراس کرنے کے وہ اپنا لیے گئے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل ایرا ہے تو آن لائن ٹرولنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں شکوہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ عام لوگ جو کہ دیکھنے والے ہیں ان میں 100 لوگ دیکھتے ہیں، ان میں سے کوئی 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ نیگیٹو کامنٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو حکومتیں جو آتی رہی ہیں ماضی میں، ان کے اپنے میڈیا سیلز موجود تھے۔ وہ جو سیاسی میڈیا سیلز ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو دبایا جائے، اور خاص طور پہ اگر کوئی خاتون ہے تو پہلے تو اس کے کردار پر، اس کی اپیرنس پر بات کی جائے، اس کے کام پر بات نہ کی جائے۔ تو میرا خیال ہے اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں امن بھی ہو، سلامتی بھی ہو، اور معاشرے میں وہ جو کام اور جو خواتین کے حوالے سے خصوصی طور پر جو وہ کام کر رہی ہیں اس کو اپریسیشن بھی مل سکے۔
ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سلیم شاہد صاحب موجود ہیں. پاکستانی صحافت کا ایک بڑا توانا اور بڑا زبردست نام ہے. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. ڈان نیوز جو ڈان اخبار ہے اس کے کوئٹہ میں بیورو چیف بھی ہیں. بہت شکریہ سلیم شاہد صاحب آپ کا. سلیم صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی زبردست گفتگو بھی کی اور ہم نے سنی کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ یہ جو صحافت کے لبادے میں بہت سے لوگ آ چکے ہیں اور صحافت کو غیر محفوظ کر دیا ہے. بجائے اس کے کہ صحافت کو تحفظ دیتے، صحافی کو تحفظ ملتا، ان کی وجہ سے صحافت غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کا ایک بہت لانگ ایکسپیرینس ہے جرنلزم میں، تو تھوڑا سا بتائیں کہ ایک صحافی کو کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی کا صحافی کے ساتھ اور صحافی کا سوسائٹی کی طرف جو رویہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافی ہے اور واقعی صحافت کر رہا ہے اسے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اپنی صحافت آرام کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی اسے تھریٹ نہیں ہوتی، کوئی اسے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے کیا لکھا ہے، اس لیے کہ وہ ایتھکس کے مطابق صحافت کر رہا ہے، جو دنیا میں رائج ہے، صحافت کا اصول ہے اس کے مطابق. مسئلہ یہ ہے کہ جو مشروم گروتھ ہوئی ہے خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ، اور پھر یہ بھی ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو اخبارات اور جو ٹی وی ان کی بھی مشروم گروتھ ہوئی ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ جرنلسٹ تھے جو پرنٹ میڈیا میں لوگ کام کرتے تھے، وہ سب کے سب بہت ٹرینڈ لوگ ہوتے تھے، وہ پروفیشنل لوگ تھے. اب یہ ہو گیا، بلکہ میں تو لوگوں کو مثال میں نے کہا جس کو کوئی کام نہیں ہے، جس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، وہ ایک کاپی اٹھاتا ہے اور وہ ایک پینسل اٹھاتا ہے اور وہ پریس کلب میں پہنچ جاتا ہے یا کسی فنکشن میں پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے میں صحافی ہوں. جبکہ اسے پتہ نہیں ہے صحافت کا، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ خبر کیسے لکھنی ہے. اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ یہ خبر اس طرح بنتی ہے تو آپ کو کہے گا نہیں، آپ کو نہیں پتہ. اب جو ہے صحافت چینج ہو گیا ہے. گو کہ دنیا میں جو صحافتی اصول ہیں، صحافت کے جو گر ہیں، جو آپ لکھتے ہیں، اس کا وہی طریقہ آج بھی، چاہے وہ جتنی بھی جدید ہوئی ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا میں ہے، وہ اسی طرح. بیسک بات یہ ہے کہ یہ جس قسم کے لوگ جو ہیں، اب وہی آپ دیکھیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے اس میں. دیکھیں، انہوں نے اپنے لوگ رکھ لیے ہیں، ان کے میڈیا سیلز ہیں، اس میں یہ لوگ بیٹھ کر ان کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اب جو ان کا جھگڑا بھی ہوتا ہے جب ان کی دوسری پارٹیوں کے ساتھ ان کے بھی لوگ ہیں. اب گزشتہ 3-4 سال میں تو بہت زیادہ یہ جو سوشل میڈیا استعمال ہوا ہے اور جرنلسٹوں کے خلاف استعمال ہوا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ذرا سی بھی ٹالرنس نہیں ہے. جبکہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں کو ان میں تو بہت وسعت ہونی چاہیے، ان کو تو بات سن کے آپ کو اسپیس دینا چاہیے، لیکن کوئی اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ نے اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک پریس کانفرنس ہے، اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ جو اس قسم کے صحافی ہیں وہ سوال کرتے ہیں. سوال کرنے کے بعد ان کا سوال بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے ان کو پلیٹ کر رہے ہیں، اور پھر جو ان کا جواب ہے وہ جا کے ان کو بتاتے ہیں. تو دیکھیں جی ہم نے کیا تھا، اور پھر یہ کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے اور یہ باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ. تو جرنلسٹ جو ہے ان کا کام تو نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے ان کا کام ہے ٹھیک ہے جو اخبار ہے جس میں کام کرتے ہیں وہ اس کو رپورٹ کریں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ون سائیڈڈ سٹوری جب آپ لکھیں گے تو یقینی طور پہ جس کے بارے میں آپ نے لکھی ہے دوسرا فریق آپ سے ضرور پوچھے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سارے جرنلسٹ ہمارے مارے گئے ہیں، تو میرا یہی ہوتا ہے، میں یہ کوشچن کرتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ کیوں مارے گئے ہیں، کیا وجہ تھی. مطلب ہے کہ ایسے تو کوئی نہیں مارتا تھا، لیکن خاص طور پہ جو انٹیریئر میں لوگ کام کرتے ہیں جو جرنلسٹ ہیں، اور وہ صرف کہتے ہیں کہ ہمیں کارڈ دے دیں. وہ نہ تنخواہ لیتے ہیں، نہ وہ اکوپمنٹ لیتے ہیں، نتھنگ. اور وہ اخبار کے لیے اور ٹی وی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسے گزارا کرتے ہیں. اب یقینی طور پر وہ کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ ہیں. میں نے ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا ہیومن رائٹس کی، میں نے پوچھا، یہ سوال کیا فاٹک کے جرنلسٹوں سے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، ہم اپنا اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ سب اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں، ہمیں تنخواہ نہیں ملتی، کچھ نہیں ملتا. تو میں نے کہا آپ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا مشر ہیں. تو وہ ہم ان کے وہ ظاہر ہے کہ ان کے کا مطلب ہے کہ آپ گروپوں کے ساتھ ہیں. تو جب آپ دوسرے گروپ وہ جو مشر ہیں یا جو وہ لوگ ہوتے ہیں آپ کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں نا، تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
تو جرنلزم کے طور پہ اگر لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جرنلسٹ، اگر آپ کو شوق ہے، آپ جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں تو جرنلزم کو سمجھیں اور جرنلزم کا مطلب سمجھیں کہ جرنلزم کیا چیز ہے اور کس طرح ہوتی ہے. آپ کو اسکل پتہ ہونی چاہیے، آپ کو لینگویج آنی چاہیے. یہ سب چیزیں جب تک آپ کے پاس، اب میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ جو اردو لکھی ہوتی ہے ایون وہ بھی صحیح نہیں لکھی ہوتی، املا غلط ہوتی ہے. تو یہ پھر کیسے آپ جرنلزم کو فروغ دے سکتے ہیں؟ جرنلزم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو لکھتے ہیں لوگ پڑھ کے اس سے انسپائر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ لینگویج بھی سیکھتے ہیں. تو اب آپ کی لینگویج اس قسم کی ہوگی تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ محمد عثمان صاحب موجود ہیں، نیوز کے ڈائریکٹر نیوز ہیں. اس کے علاوہ کئی صحافتی اداروں میں بڑے اہم مناصب پر رہے اور خود بھی ایک پروگرام کرتے ہیں. عثمان صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کئی صحافی آپ کے پاس کام کرتے ہیں، تو صحافیوں کو کیا یہ تربیت فراہم کی جاتی ہے کہ آپ جب کہیں رپورٹنگ کے لیے جائیں تو جو صحافتی اخلاقیات ہیں ان کی پابندی کی جائے، اور ٹی وی چینل پر خبریں چلاتے ہوئے کیا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اس خبر کا معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟ جی بالکل سبوک، یہ تو ایک بنیاد ہے. آپ جب کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں، آپ رپورٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو جو صحافتی اقدار ہیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ ظاہر ہے پڑھ کے آتے ہیں تعلیمی اداروں سے، آپ پھر انٹرنشپس کرتے ہیں، آپ کو اس تمام ماحول کا اور تمام اخلاقیات کا بخوبی علم ہوتا ہے، اور جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو پھر بینگ یہ تو ہو گیا رپورٹر کی ذمہ داری جو فیلڈ کے اندر ہے. اس کے بعد جو رپورٹر خبر فائل کر رہا ہے ڈیسک کے اوپر، ڈیسک جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ چھلنی کا کام کرتا ہے کہ جو چیزیں ڈو اینڈ ڈونٹس والا جو کام ہے کہ کون سی خبر کو آن ایئر کرنا ہے، کون سی خبر کو آن ایئر نہیں کرنا. اس میں رول ہے ایڈیٹر کا یا ڈائریکٹر کا کہ وہ کتنا سمجھدار ہے. وہ ظاہر ہے ایک ایڈیٹر یا ڈائریکٹر ایک سطح پر پہنچتا ہے تو ایک پروسیس سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے، ایک مار کھا کے آ رہا ہوتا ہے. پرابلم وہاں ہوتی ہے کہ جب آپ جلد بازی کی دوڑ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے والے میں جو ہے وہ پھر احتیاط کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. تو جلد بازی میں غلط خبر، فیک نیوز. اور اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا سے بڑا انفلوئنس ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اگر کسی نے ٹویٹ بھی ڈال دیا ہے، اگر کسی نے کوئی ایسی پوسٹ ڈال دی ہے، تو وہ اگر کسی ایک چینل نے چلا دی ہے وہ غلط پوسٹ بھی، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو تصدیق کریں کہ یار یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ٹویٹ کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا، ان ویریفائڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اس سے ایک چینل خبر اٹھاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کے چکر میں باقی سارے چینل بھی اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. ایسی بے شمار اگزامپلز ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گلبرگ لاہور کے اندر دھماکے کی اطلاع آئی کہ دھماکہ، اب ایک بڑے چینل نے چلا دی، دیکھا دیکھی اگلے 3 سیکنڈ کے اندر 12 بڑے چینلز اس کو فالو کر رہے تھے. پتہ یہ چلا کہ دھماکہ ہوا ہی نہیں، انہوں نے اپنا ٹکر واپس لے لیا. تو یہ جو چیزیں یہ ٹریننگ کا ہے اور ایکسپیرینس کا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کی دوڑ سے باہر نکلنا ہے. سب سے پہلے کی جو دوڑ ہے اس نے ہماری کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کریڈیبلٹی متاثر ہونے کی وجہ سے لوگ نیوز چینل سے اب سوئچ کر رہے ہیں سوشل میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کی طرف. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کا نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے وہ جو صحافتی اقدار جو ہم نے پڑھی ہیں، جو ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا، ہم مختلف پریشرز، بہت سارے اس کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، میں اس کو بھی یہاں پہ لمبا ہو جائے اگر میں ڈسکس کروں گا. اس کے اندر آ کے تو سب سے پہلے کی دور میں شامل ہو کر اپنی مین صحافتی اقدار پر کمپرومائز کر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، خبر وہی اوتھینٹک تصدیق کر کے، یہ تو ہمیں اللہ کا بھی حکم ہے کہ کوئی خبر ہے اس کی تصدیق کر لیا کریں. تو یہ تصدیق کا جو عمل ہے نا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بنیاد ہے. اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہم اس انسٹیٹیوشن کو بھی بچا پائیں گے اور لوگوں کا اعتماد بھی حاصل کر پائیں گے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کراچی کے بیورو چیف فہیم صدیقی صاحب. اور فہیم صدیقی صاحب بڑا معروف نام ہے اور کئی اہم خبریں ان کے کریڈٹ پر ہیں. اس وقت صحافی جو تنظیمیں ان کے اندر بھی بڑے ایکٹیو، بڑا متحرک رول پلے کر رہے ہیں. فہیم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیے. اچھا فہیم صاحب، یہ بتائیں کہ آپ خود بھی ایک پروگرام کرتے رہے GOFIR کے نام سے، اور وہ پروگرام تو بنیادی تحقیق پر ہوتا تھا کہ آپ پوری اس کے FIR نکالتے تھے، پوری پڑت کرتے تھے، اس کے بعد وہ پروگرام لے کر آتے تھے. ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا سے اس طرح کے پروگرام پہلے وہ گمنام ہوتے تھے، اب تو نظر ہی نہیں آ رہے، کم از کم کہیں تھوڑا بہت کہیں چلتا تھا. لیکن تحقیق جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے ہماری جرنلزم کے اندر سے. آپ خود ایک بڑے اہم عہدے پر ہیں، تو بتائیں یہ کیا وجہ بنی اور آپ کیوں اس کا شکار رہے؟ سر بیسیکلی ایسے پروگرام جو ہیں وہ بدنام ہوئے پہلے،
اور وہ بدنامی کی وجہ جو ہے وہ ری انیکٹمنٹ تھی جو اس میں آئی اور اس کی وجہ سے پھر وہ گمنام ہو گئے. ایک بہت بڑی، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو تحقیق اور جو تفتیش کا کام میڈیا کی ایک ضرورت تھا اور جو ہمیں خاص طور پہ نظر آتا تھا شروع میں، وہ اب نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ ری انیکٹمنٹ کے ذریعے جو ایک ہم نے لوگوں کو کیپچر کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے ذریعے جو ہے ہم نے بہت سی ایسی چیزیں ہم نے دکھانی شروع کر دی تھیں جو عام آدمی نہیں دیکھنا چاہتا یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ اسٹوریز نہیں دیکھنا چاہتے تھے. وہ اسٹوریز انیکٹمنٹ کے ذریعے دکھائی جانے لگیں، جس کے بعد آہستہ آہستہ ایسے شوز کا جو ہے وہ نیچے آتا چلا گیا گراف. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تحقیق و تفتیش کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اب جگہ نہیں رہی ہے. پرنٹ میڈیا میں یا آج کے ڈیجیٹل میڈیا میں پھر آپ کے پاس اسپیس ہے جس میں آپ جو ہے ڈیٹیل میں اسٹوری دے سکتے ہیں. یہاں الیکٹرانک میڈیا میں اسکرین کے اوپر آپ کے پاس سیکنڈز ہوتے ہیں، ان سیکنڈز میں آپ وہ ساری تحقیق تفتیش نہیں بتا سکتے جو آپ کرتے ہیں. اور ظاہر ایک پروگرام کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. 10 سال یہ پروگرام کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس پروگرام کو خیر بات کہا اور اب میں ظاہر جیو کا بیورو چیف ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی اسٹوریز ہوں جن میں جو ہے ہم کچھ نہ کچھ نیا پن لے کر آئیں. اس کے لیے ہم اب کرنا کیا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس بریٹنز میں جگہ نہیں ہوتی تو آپ کو ایسی اسٹوریز کرنی ہے تو آپ کو ٹرانسمیشن پلان کرنی پڑتی ہے باقاعدہ طور پہ. پھر آپ ٹرانسمیشن میں جا کے جو ہے ایسی کچھ اسٹوریز جو ہے وہ کر پاتے ہیں اور ہم نے کی ہیں ماضی میں. ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں کچھ عرصے پہلے ہی جو ہے کراچی کے اسٹریٹ کرائم کے اوپر ہم نے پورے دن کی ٹرانسمیشن کی اور اس میں ہم نے بہت سی ایسی چیزیں ہم سامنے لے کر آئے جو اس سے پہلے نہیں لوگوں کو پتہ تھی کہ بھائی اسٹریٹ کرائم میں یہ چیز ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، یہ فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں، فیک انکاؤنٹرز میں جو ہے پروسیکیوشن کا جو کردار ہے وہ کیا ہے اور کیوں آج تک ہم ناکام ہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہم جو ہے وہ سامنے لے کے آئے. پھر ہم نے جو ایک اور ٹرانسمیشن کی تھی کراچی کی سڑکوں کے اوپر، اس میں کیا کرپشن ہو رہی ہے، کیا چیز ہو رہی ہے، چیزیں ہم سامنے لائیں. تو ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں اپنے حد تک جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. اس وقت زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دی نیوز میں لکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت نمایاں دانشور ہیں ہمارے سوسائٹی کے. زیغم صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم جہاں یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پریشر ہے، اداروں کی طرف سے پریشر ہے، اچھا بہت سے لوگ ہیں جو صحافت کو بڑا بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن خود صحافت کے اندر بھی کچھ ایسے مسائل ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایجنڈا اور پروپیگنڈا جرنلزم جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر پروان چڑھ رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ صحافتی تنظیموں کو، صحافتی اداروں کو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس فساد سے کم اور انتشار سے نکل سکیں؟ دیکھیں، اگر آپ صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو آج کی فورم ہے، جو صحافت کا، صحافیوں کا تحفظ ہے، اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ صحافی ایتھیکل جرنلزم کریں. صحیح. کیونکہ جب ایتھیکل جرنلزم نہیں کرتے، جب ان کی صحافت ایتھیکل نہیں ہوتی، اخلاقی بنیادوں پر قائم نہیں ہوتی، اس سے بھی ان کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں. اور صحافی، جہاں تک رائے کی بات ہے، اس کی کوئی رائے ہو سکتی ہے، اس کی رائے میں ایک پارٹی ٹھیک ہو سکتی ہے، دوسری غلط ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات جو صحافی نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ دو صحافیوں کی جو انفارمیشن ہے وہ ڈفرینٹ نہیں ہو سکتی. صحیح. انفارچونیٹلی جو پاکستان میں ہونے لگا ہے وہ یہ نہیں کہ اوپینین کا فرق ہے، وہ فرق یہ آ گیا ہے کہ خود نیوز میں ڈسٹارشن ہے. جو فیکٹس ہیں ان کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے. صحیح. فیکٹس ہی ٹھیک بیان نہیں کیے جا رہے، جو ایک بہت بڑا بحران ہے. صحیح. اچھا، تو یہ بتائیں کہ اس بحران پر کیسے قابو پایا جائے؟ مطلب کیا کریں میڈیا آرگنائزیشن، صحافتی جو میڈیا چینلز ہیں وہ کیا کریں؟ دیکھیں، صحافتی معیار کی بہت سی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ خود صحافیوں کی تربیت ہو، کیونکہ کچھ لوگ شاید ان کو کوئی دوسرے مسئلے نہ ہوں لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تربیت ہی نہیں کی گئی کہ صحافتی اقدار کیا ہوتا ہے. صحیح. کون سے معیارات ہیں جن کا ہر صحافی کو پار جو ہے اس پہ کاربند رہنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صحافتی ادارے جب ان کو بھرتی کریں تو یہ دیکھیں کہ کیا وہ ان معیارات پہ پورے اترتے ہیں، کیا وہ کوالیفائی کرتے ہیں جرنلسٹ ہونے کے لیے، ان کو لیں. پھر اس کے بعد جو صحافتی ادارے ہیں، صحافیوں کی اپنی تنظیمیں ہیں، مالکوں کی تنظیمیں ہیں، اداروں کی تنظیمیں ہیں، ان کو بھی اسٹینڈرڈس کو فالو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ مرتب کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ترقی یافتہ جو دنیا ہے اس میں امبڈسمن کا ادارہ ہوتا ہے. اخبار ہے یا میڈیا چینل، اس نے اپنا ایک امبڈسمن بنایا ہوتا ہے کہ آپ اگر ان سے شکایت کرتے ہیں تو وہ خود اس کی تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس اپنے ہی صحافی کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل بناتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہیں بھی صحافیوں کو، اپنے صحافیوں کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے. تو یہ لیول ہے. پھر ایک اور لیول یہ ہے کہ لیگل اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں بہت ہی کمزور ہے. جو ڈیفیمیشن کے لاز ہیں، قوانین کہنے کو تو ہیں لیکن وہ عمل درآمد ان پہ بالکل نہیں ہوتا. اس پہ گورنمنٹ کو، عدلیہ کو ریویو کرنا چاہیے کہ جہاں صحافی قانونی لمٹ پھلانگتے ہیں اور کسی کی توہین کرتے ہیں
تو پھر وہاں پہ تو ڈیفیمیشن کے لاز آتے ہیں. صحیح. تو یہ سب چیزیں کر کے پھر ہم کچھ تھوڑا سا صحافت کا مزاج بدل سکتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ لوگوں کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ صحافت کیا ہوتی ہے, اچھی خبر کیا ہوتی ہے, اچھا اخبار کیا ہوتا ہے, اچھا چینل کیا ہوتا ہے. یعنی ان کی بھی, جس کو ہم انگریزی زبان میں میڈیا لٹریسی کہتے ہیں, صحیح. یعنی میڈیا کی ان کی اپنی خواندگی, میڈیا کی خواندگی بھی لوگوں میں بڑھائی جائے. میں آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, اور یہ واقعہ ہے دنیا فلسفہ کا ایک بہت بڑا نام ہے سقراط ان کا. سقراط ایک دن اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا کہ افلاطون ان کے پاس آئے اور ان کے بارے میں آ کر کہنے لگے کہ آپ کا جو نوکر ہے وہ بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا ہے. تو سقراط نے مسکرا کر پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہاں تک جب پہنچے تو افلاطون نے کہا وہ کہہ رہا تھا, تو سقراط نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے روک لیا اور کہا کہ افلاطون, کیا آپ نے جو بات مجھے بتا رہے ہیں اس کے بارے میں 3 کی کسوٹی جو ہے اس کے اوپر آپ نے بات کو پرکھا ہے اور تم نے اس کا تجزیہ کیا ہے جو بات آپ مجھ تک پہنچانے والے ہیں؟ تو اس پر افلاطون نے کہا کہ اے میرے عظیم استاد, مجھے بتائیں کہ وہ جو 3 کی کسوٹی ہے جس پر مجھے اپنی بات کو پرکھنا ہے وہ کیا ہے؟ تو سقراط نے ہنس کر کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا تمہیں 100% یقین ہے کہ وہ بات سچ ہے؟ تو افلاطون نے انکار میں سر ہلایا. تو سقراط نے ہنس کر کہا کہ جس بات کا تمہیں خود 100% یقین نہیں ہے کہ وہ سچ ہے تو پھر وہ بات مجھے بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ افلاطون نے خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھا. سقراط نے کہا کہ یہ پہلی کسوٹی تھی, اور دوسری کسوٹی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا وہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو افلاطون نے کہا کہ وہ اچھی بات نہیں ہے. تو پھر سقراط مسکرایا اور مسکرا کر کہا کہ اگر وہ بات اچھی نہیں ہے, پہلی بات وہ کہ سچی نہیں ہے, دوسری وہ اچھی نہیں ہے, تو پھر وہ بات مجھے بتانے کا کیا فائدہ؟ اچھا, پھر افلاطون نے کہا کہ یہ جو تم مجھے بات بتانے والے ہو یہ بات بتاؤ کہ وہ بات میرے لیے کوئی فائدہ مند ہے, مجھے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو افلاطون نے اس بات پر بھی کہا کہ نہیں, اس بات کا آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو سقراط نے اپنے شاگرد کو یہ بات سکھائی کہ تم نے جب بھی مجھ تک کوئی بات پہنچانی ہے یا کسی سے بھی کوئی بات کرنی ہے, زندگی میں کوئی تجزیہ کرنا ہے, کسی تک کوئی بات پہنچانی ہے, تو ان 3 کی کسوٹی پر اس بات کو رکھنا ہے. اور پہلی کسوٹی یہ ہے کہ بات 100% سچ ہے یا نہیں ہے, دوسری بات اس بات کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بات کرنے کا مطلب کیا حاصل کیا ہوگا. تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں یہ ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں, اپنے اسکول میں, کالج میں, مدرسے میں اپنے بچوں کو یہ ساری باتیں بتائیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کو تجزیہ کرنے کا صحیح علم ہو سکے گا, انہیں وہ باتیں کرنے کا وقت ملے گا اور ان باتوں پر غور کریں گے جس سے سوسائٹی میں ان کا نام اور مقام بلند ہوگا, اور وہ باتیں کریں گے جو معاشرے کے اندر خیر و برکت کا سبب بنیں گی. یہاں مجھے آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور اسی طرح کی کسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے جس موضوع پر بات کرنے کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, اور ہمارے ملک اور ملت کو بھی اس کا فائدہ ہوگا.